बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने आयत नंबर 11 तक तर्जुमा किया था। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 12 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि अला हरफ़े तंबीह है, यानी ख़बरदार करने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए और तवज्जो दिलाने के लिए ये अरबी में इस्तेमाल होता है। अला, ख़बरदार। इन्नहुम, बेशक वो, हम, वो, यानी दो मरतबा वो आएगा तो उसका फिर हम तर्जुमा करते हैं वो ही। ठीक है, वो ही, यानी जुमले में ताकीद पैदा हो गई। खबरदार, बेशक, यानी इस बात में कोई शक नहीं है, ये तर्जुमा करें या बेशक का तर्जुमा करें एक ही बात है। खबरदार, बेशक वही, मुफसिदून, फसादी हैं, फसाद करने वाले हैं। अफसद युफसिद, इफसाद बाब इफ़आल। मुफसिद ये इस्म फाइल है और ये इस्म फाइल का जमा है, मुफसिदून। बेशक वही फसाद बर्पा करने वाले हैं, यानी निफाक को इख्तियार करके वो क्या कर रहे हैं, मदीना में और ज़मीन में फसाद बर्पा कर रहे हैं। वलाकिन, लेकिन, वलाकिन का मिलाकर तर्जुमा करेंगे, वाव का अलग से नहीं करेंगे। ये अरबी में इसी तरह इस्तेमाल होता है। वलाकिन, लेकिन, ला यशऊरून, शऊर नहीं रखते। शअर यशऊर, शऊर रखना, जानना, लेकिन जानते नहीं है। ठीक है, वो धोखे में पड़े हुए हैं और वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं, हालांकि वो इस्लाह करने वाले नहीं हैं, बल्कि फसाद करने वाले हैं। उनको ये शऊर नहीं है, जानते नहीं है। वइज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है, फ़ेले माजी के साथ इज़ा आए तो मैंने आपको बताया था कि तर्जुमा या तो हाल का होगा या मुस्तक़बिल का। ये फिर जुमले को देखकर हम करेंगे, यहाँ पे हाल का तर्जुमा। ठीक है, ताकि यानी कुरान मजीद हाल के अंदर रहकर गुफ्तगू कर रहा है, इस तरह हमें महसूस हो। और जब कहा जाता है, क़ील ये फ़ेल मादी मजहूल है, क़ाल और क़ील, क़ाल फ़ेल मादी मारूफ, क़ील फ़ेल मादी मजहूल। क़ील असल में क़ुविल था, फिर क़ुविल से ये क़ील हो गया। क़ील, क़ीला, क़ीलू, ये इस तरह गर्दान होगी इसकी। कहा गया, ये इसका तर्जुमा लफ्जी कहा गया, लेकिन इज़ा की वजह से तर्जुमा करेंगे। और जब कहा जाता है, यानी हाल में, लहुम, उनको, आमिनू, ईमान लेकर आओ, ईमान ले आओ, मान लो, दिल के साथ मान लो, यकीन के साथ मान लो। आमना युमिनु, ईमान, ये आमिन, आमिना, आमिनू, फेले अमर, जमा मुदक्कर हाजिर, आमिनू, ईमान लेकर आओ। कमा आमनन्नासु, जिस तरह, यानी कमा का मतलब है जिस तरह, तमसील के लिए इस्तेमाल होता है। आमन अन्नासु, ईमान लेकर आए हैं, अन्नासु, लोग। आमन युमिनु, ये फ़ेल माजी है, वाहिद मुदक्कर गायब। हमने ये उसूल पढ़ा है कि फ़ेल अगर शुरू में आए और फ़ाइल उसके बाद आए तो फ़ाइल वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो, चाहे कुछ भी हो, फ़ेल हमेशा वाहिद आएगा। लेकिन सिर्फ ये ख्याल रखा जाएगा कि जिन्स का ख्याल रखा जाएगा, मुदक्कर के साथ मुदक्कर होगा, मुअन्नस के साथ मुअन्नस। अब यहाँ देखें, आमन वाहिद है और अन्नासु ये इस्म जमा है। तो जब कहा जाता है उनको ईमान लेकर आओ, जिस तरह ईमान लेकर आए हैं लोग, यहाँ लोगों से मुराद सारे लोग नहीं है, साहबा इकराम है जो उस दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए थे। कुरान मजीद में उनको अन्नास कहा है। अब यहाँ से आपको एक बात मालूम हो रही होगी कि बसा औकात कुरान मजीद में अल्फाज आम होते हैं लेकिन मुराद उनसे ख़ास होती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा, ला तुफसिदू फिल अर्द, ज़मीन में फसाद न बरपा करो, तो ज़मीन से मुराद क्या है, मदीना। इसी तरह अन्नास लफ्ज़ आम है लेकिन मुराद क्या है, सहाबा। तो ईमान यानी सहाबा का मिसाली है, तो उस जैसा ईमान लेकर आओ। तो यानी मुनाफिकीन को कहा जा रहा है कि सहाबा इकराम की तरह ईमान लेकर आओ, जिस तरह वो मुखलिस हैं, अपने ईमान में सच्चे हैं, इस तरह। कौलू, तो कहते हैं, ये फ़ेल माजी जमा मुदक्कर गायब, लेकिन इज़ा लगने की वजह से यहाँ पे भी तर्जुमा हाल का होगा। कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान लेकर आए। हमजा इस्तिफहाम, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या, नुमिनु, हम ईमान लेकर आए, ये तस्निया जमा मुतकल्लिम का सीगा है, फ़ेल मुज़ारे, आमन युमिनु नुमिनु।
کیا ہم ایمان لے کر آئیں کما آمن السفہاء، جس طرح ایمان لے کر آئیں بیوقوف؟ نعوذ باللہ، وہ صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے کیونکہ ان کے ایمان کے نتیجے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مفادات سے ہاتھ اٹھانا پڑتا تھا، تکلیفیں جھیلنی پڑتی تھی، تو وہ اپنے آپ کو دانا ہوشیار سمجھتے تھے کہ ہم دیکھیں دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں، یعنی اپنے مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچا رہے ہیں، اور یہ کیسے بیوقوف ہیں؟ تو صحابہ کو وہ بیوقوف کہتے تھے۔ اب صحابہ کو جب وہ بیوقوف کہتے تھے تو اب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے وضاحت کر رہا ہے، ان کا دفاع بیان کر رہا ہے، الا خبردار، یعنی ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بیوقوفو غور سے سنو، الا خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی ہیں بیوقوف۔ یہ سفہاء جو ہے جمع ہے سفی کی، سفیہن کہتے ہیں بیوقوف کو، ٹھیک ہے؟ تو سفہاء اس کی جمع ہے، یہ قرآن مجید میں کافی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لا يعلمون نہیں جانتے، خود بیوقوف ہیں لیکن سمجھ کن کو بیوقوف رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایمان کی وجہ سے بڑی قربانیاں دی، تو دنیا ان کی بظاہر ان کی نظر میں خراب ہو رہی تھی، تو یہ منافق اور یہودی ان کو بیوقوف سمجھ رہے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیوقوف تو یہ لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا کی خاطر آخرت کا سودا کیا ہے، آخرت تباہ کر دی اپنی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب لقو لقی یلقا، سمع یسمع لقی یلقا، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، یہ لفظ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، لقاء ملاقات، لقو یہ بالکل ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پہ بھی لقو ویسے جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی حال کا کریں گے۔ اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں جن کا اوپر تذکرہ ہو رہا ہے منافقین، الذین آمنوا، کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی مومنوں کے ساتھ۔ اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں مومنوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قال قال قالو، یہاں پہ بھی حال کا ترجمہ کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے تثنیہ جمع متکلم کا، آمنتو آمنا، تو مومنوں سے ملتے ہیں تو ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مومن ہیں، اور چونکہ وہ منافق ہیں تو لہذا وہ یعنی یہ چھپاتے ہیں، اور مومنوں کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہیں، اور جب کافروں سے یہودیوں سے ملتے ہیں، مشرکین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ خالی ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، خلا یخلو کا مطلب خالی ہونا، لیکن یہاں پہ مراد یہ ہے خلا یخلو باب نصر ینصرو، اکیلے ملنا، تو خالی کا مطلب خلوت، اکیلے تنہائی میں ملنا۔ جب یہ اکیلے ملتے ہیں، خلا کے ساتھ الا لگتا ہے، اور الا کا ترجمہ کی طرف نہیں ہوتا بلکہ کے ساتھ ہوگا یہاں پہ، اور جب یہ اکیلے ملتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، شیطان واحد شیاطین جمع ہے، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ، یہ شیطان کا لفظ قرآن مجید میں عام طور پر جنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ انسانوں کے لیے خاص طور پر یہودیوں کے سرداروں کے لیے اور جو مشرکوں کے سردار تھے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ملتے ہیں یا اکیلے میں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو انا معکم، کہتے ہیں بے شک ہم، انا بے شک ہم، معکم، مع کا مطلب ساتھ، کم کا مطلب آپ، یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، بے شک ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی یہ منافقت ہے، مومنوں کے ساتھ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور یہودیوں اور کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو دونوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل تو ہیں یہ ظاہر کافر ہی، لیکن بظاہر یہ ایمان کو شو کرتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کو سیاسی طاقت غلبہ حاصل ہو گیا ہے، تو اب مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے ان سے مفادات حاصل کرنا ضروری ہے، تو یہ مفاد پرست گروہ ہے بیسیکلی۔ انما نحن مستہزئون، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ انما
بے شک نحنو ہم مستہزئون استہزأ یستہزئ استہزاء باب استفعال استہزاء کہتے ہیں مسخری کرنے کو مذاق کرنے کو ٹھیک ہے بے شک ہم مذاق کرنے والے ہیں کن کے ساتھ مومنوں کے ساتھ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ بے وقوف ہے ان کو بے وقوف بناتے ہیں دوسرے لفظوں میں اس کا مفہوم ہے بے وقوف بنانا تو ہم ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں تو مستہزئ یہ اسم فاعل جمع ہے مستہزئون مستہزئن مستہزئان مستہزئین مستہزئون مستہزئین انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں یا ہم تو ان کو بے وقوف بنانے والے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کا کیسے دفاع کرتا ہے اور ان کو کیسے جواب دیتا ہے اللہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ تو مذاق سے پاک ہے بالا تر ہے اللہ تو مذاق نہیں کرتا تو یہاں پہ ترجمے میں یہ خیال رکھیں گے اللہ کا مذاق کرنے کا مطلب ہے اللہ ان کے مذاق کا جواب دیتا ہے تو یہاں جواب کا لفظ استعمال ہوگا اللہ یستہزئ بہم اللہ جواب دیتا ہے ان کے مذاق کا ان کو وَيَمُدُّهُمْ مَدَّ يَمُدُّ مد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کھینچنے کو بولتے ہیں لمبا کرنے کو بولتے ہیں اسی سے لفظ مد نکلا ہے جو قرآن مجید میں مختلف لفظوں کے اوپر آتی ہے مد تو ہم کھینچتے ہیں مد یا مد کا مطلب یہاں پہ ڈھیل دینا یعنی لمبا کرنا کسی کی رسی کو لمبا کرنا تاکہ اس کو ڈھیل ملے وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو مد یا مد نصر ینصر تو یہ اس کا فاعل اللہ ہے یعنی اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو فی طغیانہم کس چیز میں ڈھیل ان کی سرکشی میں طغیان طغا یطغا کہتے ہیں حد سے گزرنے کو ٹھیک ہے سرکشی اور بغاوت کو کہتے ہیں طغیان اور ان کو مہلت دیتا ہے یا ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یا اپنی سرکشی میں یعمہون کیا کر رہے ہیں یعمہون بھٹکتے پھر رہے ہیں عمیہ یعمہو سمع یسمعو بھٹکتے پھرنا اندھوں کی طرح یعنی چلنا تو اب یہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جواب دے رہا ہے کہ اللہ ان کو ان کی مذاق کا جواب دیتا ہے اور ڈھیل بھی دیتا ہے جلدی سے مواخذہ نہیں کرتا پکڑ نہیں کرتا تاکہ ان کو اپنے اعمال کی سخت سزا ملے یہ جرائم میں بڑھتے جائیں تاکہ ان کو سخت سزا ملے ان کے کیے کرائے کی یعمہون ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں ان کی یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے ان کے حال کی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہ لوگ اولئک یہ لوگ یہاں پہ ترجمہ یہ ہوگا ویسے یہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اشترا یشتری افتعل یفتعل اجتنب یجتنب اشترا یشتری اشترا یا اشترو خریدنا اشترا کہتے ہیں بے و شرا کہتے ہیں خریدنے کو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی الضلالۃ گمراہی یہ مفعول ہے اس وجہ سے اس کو نصب ہے بالہدا بے کا ترجمہ یہاں پہ عوض مقابلہ یعنی انہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے مقابلے میں ہدایت کے عوض یعنی ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی خرید لی یعنی اسلام کے راستے کو اختیار کرنے کے بجائے منافقت کفر کا راستہ اختیار کیا تو یہ انہوں نے دراصل تجارت کی ہے دنیا خرید لی آخرت کو چھوڑ کے ٹھیک ہے کفر کو خرید لیا اسلام کو قرآن کو چھوڑ کے یہ وہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے فما ربحت تجارتہم پس نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے ربح یربح ربح کہتے ہیں فائدے کو نفع کو پس نہیں فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے یہ ربحت واحد مؤنث غائب ہے ربح یربح سمع یسمع اور تجارت اس کا فاعل ہے نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے یہ چونکہ انہوں نے ویاپار کیا آخرت کو چھوڑ کے دنیا خریدی اسلام کو چھوڑ کے کفر خرید لیا منافقت خرید لی تو یہ ان کا ویاپار ہے ٹھیک ہے وما کانوا مہتدین اور نہیں ہیں وہ ہدایت یافتہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی
جیسے مومنوں کے بارے میں کیا کیا، اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، انہوں نے منافقت کا راستہ اختیار کیا ہے، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ بے شک وہ اپنے طور پر اپنے آپ کے اپنے بارے میں یہی کہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، لیکن اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ وما کانوا، یہ فعل ماضی منفی ہے، جمع مذکر غائب کانوا، اور محتدین اہتدا یہتدی اہتداء، اجتنب یجتنب اجتناب، محتدیون محتدیان محتدون محتدین، یہ اسم فاعل ہے، محتدی محتدین یہ جمع ہے، اور یہ کان کی خبر ہے، اس لیے یہ محتدین یا نون والی صورت استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلہم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دیکھیں کتنا بلیغ انداز ہے اللہ کا، اب ان کی کیفیت کو اور ان کی صورتحال کو مثال دے کے سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ مثال سے آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہے، مثالوں کا سمجھنے سمجھانے میں تعلیم میں بڑا اہم رول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے اب ان کو ان کی کیفیت کو سمجھایا ہے۔ مثلہم، مثل کہتے ہیں مثال کو، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کے مثال جیسی ہے، کا مطلب جیسی، مثل کا مطلب مثال، الذی کا مطلب اس شخص کے مثال جیسی ہے، ان کی مثال یعنی اوپر بیان کردہ گروہ کی مثال، منافقین کی مثال اس شخص کے مثال جیسی ہے، استوقد، جس نے کیا کیا، استوقد جلائی، استوقد یستوقد استیقاد، استفعل یستفعل استفعال، استیقاد کہتے ہیں جلانے کو، یعنی آگ جلاتے ہیں نا، اس کو استوقد کہتے ہیں۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی، تو ان مثال ان لوگوں کی اس شخص کے مثال جیسی ہے جس نے جلائی نارن، آگ، یہ مفعول ہے نارن، فلما، تو پھر کیا ہوا، فلما، پس جب، اضاءت، اس آگ نے روشن کی، یہ اضاءت واحد مؤنث غائب ہے، چونکہ عربی میں ہم نے پڑھا ہے یہ نار، جہنم، یہ کیا ہے، مؤنث ہے، تو یہ اضاءت واحد مؤنث استعمال ہوا ہے، فعل اضاء یضیء اضاءۃ، روشن کرنا، جلانا، جس کو ہم ضیاء بولتے ہیں، ضیاء روشنی کو بولتے ہیں، دو روشنی کو بولتے ہیں۔ فلما اضاءت، پس جب اس آگ نے روشن کیا، ما حولہ، اس کو جو ارد گرد ہے اس کے، ٹھیک ہے، اس شخص کے ارد گرد، ہو کی ضمیر الذی کی طرف ہے، یعنی جس شخص نے آگ جلائی تو آگ نے کیا کیا، اس شخص کے ارد گرد کو روشن کیا۔ فلما اضاءت، پس جب روشن کیا اس آگ نے اس کو جو ارد گرد ہے اس شخص کے، ماحول ہم بولتے ہیں نا، ماحول بولتے ہیں ارد گرد کو، آس پاس کی چیزوں کو، اس کو ماحول بولتے ہیں۔ اگر اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو ماں کا مطلب اسم موصول ہے، وہ جو حول کا مطلب ارد گرد، ہو کا اشارہ الذی کی طرف ہے، جس شخص نے آگ جلائی۔ پس جب روشن کیا، یعنی آگ نے روشن کیا اس کے ماحول کو، تو ذہب اللہ بنورہم، اچک لیا اللہ نے ان کے نور کو۔ ویسے تو ذہب یذہب کہتے ہیں جانے کو، ہم نے پڑھا ہے ذہب کے ساتھ اگر بے آئے گا حرف جر صلہ تو اس کا ترجمہ ہوگا اچک لینا، چھین لینا، ٹھیک ہے، تو ذہب اللہ بے، اچک لیا اللہ نے، نورہم، ان کے نور کو، ان کی بینائی کو اللہ نے چھین لیا، ٹھیک ہے، وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، ترک یترک چھوڑنا، ہم، یہ ان منافقین کی طرف اشارہ ہے، چھوڑ دیا اللہ نے ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، فی کا مطلب میں، ظلمت ان کی جمع ظلمات، اندھیرے، اندھیروں میں اللہ نے چھوڑ دیا، ایک تو ان کا نور بینائی چھین لی، دوسرا ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، اب ان کی حالت یہ کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ابصر یبصر ابصار، افعل یفعل افعال، یہ فعل مضارع منفی ہے، لا یبصرون، نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اب یہ جو مثال ہے، یہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آگ جلانے والے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور آئے تو روشنی انہوں نے جلائی، آگ جلائی، ماحول کو روشن کر دیا، تو جن لوگوں کے دل میں
حق کا قبول کرنا تھا، حق پرست لوگ تھے، انہوں نے تو اس روشنی سے فائدہ اٹھایا اور اپنا راستہ انہوں نے لے لیا. لیکن جو منافق تھے اور جو ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو اللہ نے کیا کیا، پھر ان کے نور کو سلب کر لیا. چونکہ ان میں حق کی طلب نہیں تھی اور صحیح راستے کو اختیار کرنے کا جذبہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کا نور سلب کر لیا. اب نور تو ہے، بظاہر آنکھیں ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہی ہیں، تو اللہ نے بس ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے. اب جن کو اللہ اندھیروں میں چھوڑ دے تو ظاہر ہے آنکھیں ہونے کے باوجود وہ دیکھ نہیں پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ ان کی کیفیت بیان کر رہا ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. سم جمع ہے، بکم جمع ہے، امیون بھی جمع ہے، تینوں جمع ہے. سم کا واحد اسم، بکم کا واحد ابکم، امیون کا واحد اعما. اسم، ابکم، اعما. اسم کہتے ہیں بہرے کو، ابکم کہتے ہیں گونگے کو، اعما کہتے ہیں نابین کو، اندھے کو. تو یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. ٹھیک ہے. فہم لا یرجعون، پس یعنی اس کے نتیجے میں چونکہ وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، پس یعنی اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی ہدایت کی طرف پلٹیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے سارے راستے اپنے لیے بند کر دیے. کانوں کو بند کر دیا ہے، آنکھوں کو بند کر دیا ہے، زبان کو بند کر دیا ہے. تو نہ حق بول پا رہے، نہ حق سن پا رہے، نہ حق دیکھ پا رہے. تو لہذا یہ کیسے لوٹیں گے؟ لوٹیں گے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی پیشن گوئی بھی کر دی ان کے بارے میں کہ اب یہ لوٹیں گے نہیں. تو یہ منافقین کی واضح مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ایک دو مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دی ان کے حوالے سے. یعنی منافقین کی بھی یعنی یوں سمجھے کیٹیگریز ہیں. ایک قسم کے منافق تو ان کی مثال اس میں بیان کر دی کہ وہ بالکل ڈھیٹ منافق تھے. انہوں نے یعنی ان کے دل میں تھوڑا سا بھی حق قبول کرنے کا جذبہ نہیں تھا، بالکل ختم تھا جذبہ. تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا ہے. کچھ منافق وہ تھے یعنی ان کو پتہ نہیں تھا، کنفرم نہیں تھا، یقین سے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں اسلام سچا ہے یا ہو سکتا ہے کہ نہ سچا ہو سکتا ہے کفر سچا ہو. تو متذبذب تھے. اوپر کی جو مثال ہے یہ ان منافقین کی ہے جن کو شرح صدر حاصل تھا کہ کفر سچا ہے، اسلام جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. اب یہ جو دوسری مثال ہے منافقین کی، یہ ان منافقین کی مثال ہے جو متذبذب تھے، یعنی سمجھتے تھے کہ شاید اسلام سچا ہو تو قبول یعنی زبان سے اظہار کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سچا ہو، فائدہ حاصل ہو جائے گا. اگر سچا نہیں بھی ہوا تو ہمارے دل میں تو ظاہر ہے کہ کفر چھپا ہوا ہے تو ہم بچ جائیں گے. تو یعنی درمیانی کیفیت تھی. تو اب دیکھیں ان کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح دی ہے. او یا، او کا مطلب ہے یا، کا صیبن، یہ اوپر جو مثل کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو او کے ذریعے سے یعنی عطف ہے، یہ مثل کا لفظ اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. یا صیب کا صیبن، زوردار بارش کی طرح ہے مثال. یہ مثال یہاں پہ چھپا ہوا ہے کا کے ذریعے سے. او یا صیبن، زوردار بارش کی طرح ہے مثال. من السماء، جو آسمان سے برس رہی ہے. کصیب من السماء، آسمان سے زوردار بارش کی طرح ہے ان کی مثال. فیہ ظلمات، اس میں ہے اندھیرے. کس میں؟ بارش میں. ورعد، اور گرج کڑک ہے اس میں، رعد کہتے ہیں تھنڈر کو. وبرق، اور بجلی ہے، چمک ہے جس کو لائٹننگ بولتے ہیں. تو زوردار بارش ہو، اس میں گرج بھی ہو، اس میں چمک بھی ہو. تو اب یہ یعنی اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو بارش کی طرح بیان کر رہا ہے کہ قرآن یعنی زوردار بارش کی طرح ہے. لیکن اس میں کیا ہے؟ بارش رحمت ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ اندھیرے بھی ہیں اور کچھ گرج چمک بھی ہے. اور گرج چمک کیا ہے؟ قرآن کے سخت احکامات، جہاد، مشکلات. یہ تو اب اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی مثال آگے وضاحت کے ساتھ اور بیان کر رہے ہیں. یجعلون، تو اس طرح کے جو منافق ہیں کیا کرتے ہیں؟ یجعلون، ڈالتے ہیں. جعل یجعل، کرنا، ڈالنا، کرنا، کرتے ہیں. اصابعہم، اپنی انگلیوں کو. اصبع واحد، اصابع جمع ہے، انگلیاں، فنگرز. تو ٹھونستے ہیں، کرتے ہیں، ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں. فی آذانہم، اپنے کانوں میں. اذن کی جمع آذان.
یہ آذان وہ والی نہیں ہے جو نماز کے لیے ہوتی. آذان کا مطلب اذن کی جمع آذان کان کو بولتے ہیں. تو کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں گرج چمک کے یہ ان کو سن کے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں تاکہ یہ سنائی نہ دے. من الصواعق کڑاکوں کی وجہ سے. من یہاں پہ سبب کے لیے آیا ہے. صواعق صاعقہ کی جمع ہے. صاعقہ صواعق کڑاکے دھماکے ہوتے ہیں نا آسمان میں جب زوردار بارش ہوتی ہے تو ان دھماکوں کو ان کڑاکوں کو صواعق بولتے ہیں. تو ان کڑاکوں کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں. حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے. حذر یہ مفعول لاجلہ یا مفعول لہو یہ وہ ہے مفعول ہے. حذر الموت موت کی وجہ سے. موت کی وجہ سے کڑاکوں کے سبب وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین اور اللہ احاطہ کیا ہوا ہے احاطہ کرنے والا ہے گھیراؤ کرنے والا ہے. کیا محیط بالکافرین. سوری یہ اسکرین تھوڑی سی ہٹ گئی ہے. ایک منٹ جی. واللہ محیط بالکافرین اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے بالکافرین کافروں کا. یہاں پہ بے کا ترجمہ یعنی یہ نہیں ہوگا کے ساتھ. بے کا ترجمہ ہوگا کا. اور محیط جو ہے یہ اسم فاعل احاط یحیط احاطۃ گھیرا کرنا احاطہ کرنا. اور اللہ گھیرا کرنے والا ہے بالکافرین کافروں کا. کافرین واو یانون والی صورت استعمال ہوئی ہے با حرف جر کی وجہ سے. تو دیکھیں یہ کافر چاہے کتنی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ڈریں اللہ نے ان کا گھیرا کیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ان کا کانوں میں انگلیاں ڈال کے یہ سمجھنا کہ ہم بچ جائیں گے یہ اسی طرح ہے جیسے شتر مرغ طوفان کو دیکھ کے اپنا سر ریت میں دھسا دیتا ہے. تو کیا ریت میں سر چھپانے سے وہ طوفان سے بچ جائے گا؟ نہیں. تو منافقوں کی چال بھی بالکل اسی طرح ہے. یہ کڑاکوں کی آواز سے یعنی اسلام کے قرآن کے سخت احکامات کو دیکھ کر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بچ نہیں سکیں گے. تو الٹیمیٹلی ان کو ان منافقت کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اگلی آیت ہے یکاد البرق. کاد یکاد قریب ہونا قریب ہونے کو بولتے کاد یکاد. اور یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے. یکاد البرق قریب ہے کہ یہ جو چمک ہے بجلی ہے برق بجلی کو بولتے ہیں. یخطف اچک لے قریب ہے کہ بجلی اچک لے. خطف یخطف اچکنا چھین لینا. ٹھیک ہے. تو اچانک جھٹکے سے چھیننے کو خطف یخطف بولتے ہیں. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو. بصر کی جمع ابصار یعنی آنکھیں. یہاں پہ آنکھوں کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے. اور ابصار مفعول یخطف کا. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو یعنی آنکھیں چھین لے ان کی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ جب بھی. کلما وین ایور کلما کہتے ہیں وین ایور جب بھی. اضاء یعنی اس بجلی نے کیا کیا اضاء روشن کیا. اضاء یضیء اضاءۃ برق مذکر ہے تو اضاء واحد مذکر غائب کا فعل استعمال ہوا ہے. جب روشن کیا یعنی اس بجلی نے لہم ان کے لیے روشنی کی ان کے لیے. مشوا فی تو یہ چلتے ہیں فی اس میں. مشا یمشی چلنا. مشو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے اور ہے کی ضمیر یعنی روشنی کی طرف ہے. جب روشنی کی ان کے لیے بجلی نے تو چلتے ہیں. اب یہاں پہ بھی ترجمہ حال کا ہوگا کیونکہ یہ اسی سیاق و سباق میں لفظ آیا ہے تو ماضی کا ترجمہ نہیں کریں گے. جب بھی روشنی کی یا روشن کرتی ہے ان کے لیے بجلی روشنی کرتی ہے ان کے لیے تو چلتے ہیں اس میں. جب بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا سا چلتے ہیں یعنی اسلام کے جب اچھے اچھے احکام آسان احکام مال غنیمت جیسے وغیرہ ملتے ہیں تو یہ اس کو قبول کرتے ہیں. جب سخت احکامات آتے ہیں تو یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں. وہ اس میں شریک نہیں ہوتے. جیسے جہاد کے احکام جب بھی آتے تھے تو منافقین اس میں شریک نہیں ہوتے تھے
لیکن جب مال غنیمت ملتا تھا تو کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے. تو یہ ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. تو یہ متذبذب منافقین کی مثال ہے. تو اب دیکھیں وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا کیا اس بجلی نے ان کے اوپر، اظلم یظلم اظلام، ظلمت کی یہ فعل ظلمت کا، اظلم واحد مذکر غائب فعل ماضی، اور جب اندھیرا کیا اس بجلی نے، علیہم ان کے اوپر، قامو تو رک جاتے، کھڑے ہو جاتے. تو یہاں پہ بھی یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب، قام 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 یقوم کا. تو یہاں پہ بھی اس کا ترجمہ حال کا ہوگا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. ولو شاء اللہ، اور اگر، لو کا مطلب اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لذهب تو اچک لیتا، ذهب کے ساتھ بھی آئیے تو یہاں پہ بھی ترجمہ وہی ہوگا، تو اچک لیتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، یعنی ان کے کانوں کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو. اگر اللہ چاہتا تو ان کے نور کو اچک لیتا. اوپر کی مثال میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو اچک لیا کیونکہ وہ کٹے منافق تھے، لیکن یہ چونکہ متذبذب تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور نہیں اچک لیا، بلکہ ان کے نور کو رہنے دیا کیونکہ ان میں تذبذب ہے. تو جتنا یہ یعنی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت کی ڈھیل دی ہوئی ہے. چلو بھائی تم تھوڑا سا دیکھنا چاہتے ہو، چلو میں تمہاری نظر کو نہیں اچکتا، تم دیکھو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے. ہر آدمی کی اس کی کیفیت کے مطابق اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا برتاؤ ہے. تو یہ دو مثالیں، دو قسم کے منافقین کی مثالیں بالکل ان کے حال کے مطابق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ علی کل شیء ہر شے پر، کل ہر شے ہر شے علی پر، بے شک اللہ ہر شے پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، قدر یقدر کہتے ہیں قدرت رکھنا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ ان کی نظر اچک لے، چھین لے، اور اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ ان کو کچھ ڈھیل دے دے. ٹھیک ہے، تو یہ آیات ہیں. آج ہم نے الحمدللہ ترجمہ پڑھا، بڑا سمپل ترجمہ تھا. تھوڑی سی میں نے تفسیر بھی آپ کو بتائی کہ ان کا کیا مطلب ہے. یہ جو دو مثالیں آئی ہیں یہ کس قسم کے منافقین کی مثالیں ہیں اور ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بلیغ انداز سے بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ترجمے سمجھنے کو آسانی دے اور آسانی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بریرہ سوال کریں. جی سر میں یہ پوچھ رہی تھی، یہ قدیرن جو ہے یہ اسم فاعل ہے؟ یہ صفت ہے، قادر اس کا اسم فاعل ہے، قادر. لیکن صفت کا ترجمہ بھی اسم فاعل کی طرح ہی ہوتا ہے، قدرت رکھنے والا. لیکن یہ اسم نہیں ہے بلکہ صفت ہے. قادر اس کا اسم فاعل ہے. قدر یقدر قادر. قادر اور قدیر میں فرق یہ ہے کہ قادر کہتے ہیں یعنی جس کی قدرت عارضی ہو، جس کی قدرت محدود ہو. قدیر کہتے ہیں جس کی قدرت لامحدود ہو، عارضی نہ ہو، مستقل ہو، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو. انسان قادر ہوتا ہے، اللہ قدیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے. جی سر